दुनिया भर की मईशत एक ऐसी खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां समुद्री रास्ते अब पहले की तरह महफूज नहीं रहे। रेड सी, जो सदियों से दुनिया की तिजारत का मरकज रहा है, आज एक ऐसी जंग का मैदान बन चुका है जिसने बड़ी कुव्वतों की नींदें हराम कर दी हैं। बाबुल मंदब से लेकर सुइज कैनाल तक हर गुजरने वाला जहाज अब मौत के साए में सफर कर रहा है। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसी एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अमेरिका है और दूसरी तरफ यमन के हूथी रेबल्स हैं। इन हूथीज ने दिखा दिया है कि महंगे तरीन हिफाजती निज़ाम और बड़े बड़े बहरी बेड़े भी सस्ते ड्रोन्स और मिसिल्स के सामने बेबस हो सकते हैं। आज दुनिया की 12 से 15% तिजारत इस रास्ते से गुजरती है, लेकिन हूथी हमलों ने इस पूरे रास्ते को मौत की वादी में बदल दिया है। मईशत के माहिरीन कहते हैं कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो दुनिया एक ऐसे बहरान का शिकार हो जाएगी जिसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से एक इत्तेहाद बनाया, लेकिन क्या ये वाकई कामयाब हो रहा है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? आज हम इस गहरी साजिश और हकीकत की तह तक जाएंगे कि कैसे कुछ सस्ते ड्रोन्स ने दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के होश उड़ा दिए हैं। यमन के पथरीले पहाड़ों से निकलने वाले ये हूती रेबल्स, जिन्हें कई लोग सिर्फ एक लोकल ग्रुप समझते थे, आज दुनिया की सप्लाई चेन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन्होंने ऐलान किया है कि जब तक गाजा में इजरायली कार्रवाइयां बंद नहीं होती, तब तक वो इजराइल जाने वाले या इजराइल से ताल्लुक रखने वाले हर जहाज को निशाना बनाएंगे। शुरू में दुनिया ने इसे हल्का लिया, लेकिन जब पहला जहाज गैलेक्सी लीडर को हेलीकॉप्टर के जरिए समंदर के बीच में से अगवा किया गया तो दुनिया के होश उड़ गए। वो मंजर दुनिया ने देखा कि कैसे हूथी कमांडोज ने एक चलती हुई शिप पर कब्जा किया और उसे यमन की बंदरगाह पर ले गए। ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक खुला चैलेंज था। इस वाकये ने साबित किया कि हूथीज के पास न सिर्फ जदीद असला है, बल्कि उनके पास ऐसे ट्रेंड लोग भी हैं जो समंदर के दरमियान किसी भी ऑपरेशन को सरंजाम दे सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है? क्या ईरान वाकई इनके पीछे है या फिर ये हूथीज की अपनी सलाहियत है? अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए ये एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसका हल उन्हें नजर नहीं आ रहा। रेड सी का रास्ता दुनिया के लिए क्यों इतना अहम है? अगर आप नक्शे पर नजर डालें तो बाबुल मंदब वो चौक पॉइंट है जो एशिया को यूरोप और अमेरिका से मिलाता है। अगर यहाँ से जहाज गुजरना बंद हो जाएं तो उन्हें पूरा अफ्रीका घूमकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि सफ़र में 10 से 12 दिन का इजाफा और लाखों डॉलर का इजाफी फ्यूल खर्च होता है। मर्स्क, एमएससी और हैपाग्लॉयड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनीज ने पहले ही अपने जहाज़ों का रास्ता तब्दील कर दिया है। इस फैसले से दुनिया भर में महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। सोचिए, जो चीज़ पहले सस्ती मिलती थी, अब उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 300% तक बढ़ चुकी है। ये सिर्फ चंद जहाज़ों की बात नहीं है, बल्कि ये दुनिया के एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है। ऑयल टैंकर्स और एलएनजी शिप्स जो यूरोप जा रहे थे, अब वो खतरे में हैं। अगर तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो हर मुल्क की मईशत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हाउतीज ने सीधा दुनिया की रगे जान पर हाथ रखा है। अमेरिका ने कोशिश की कि वो एक बड़ी फौजी कुव्वत के जरिए इन्हें डरा दे, लेकिन नतीजा उसके बरक्स निकला। हाउतीज ने डरना तो दूर, अपने हमलों की शिद्दत मजीद बढ़ा दी है। अमेरिका की तरफ से बनाया गया ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन अब खुद मुश्किलात का शिकार नजर आता है। फ्रांस, इटली और स्पेन ने इस ऑपरेशन में अमेरिकन कमांड के तहत काम करने से इनकार कर दिया है। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक नाकामी है। इन ममालिक का मानना है कि वो अपने जहाज़ों की हिफाजत खुद करेंगे और किसी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे जो मजीद इश्तियाल का बायस बने। इधर पेंटागन में बैठे जनरल्स इस बात से परेशान हैं कि हौथीज जो ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कीमत मुश्किल से $2000 है, लेकिन उन्हें गिराने के लिए जो SM-2 या सी स्पैरो मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी कीमत $20 से $40 लाख है। ये मईशत की जंग है और अमेरिका इसमें हर रोज अपना नुकसान कर रहा है। एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए इतना महंगा मिसाइल चलाना किसी भी सूरत में अक्लमंदी नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास कोई और चारा भी नहीं है। अगर वो मिसाइल नहीं चलाते तो उनके $1 बिलियन के डिस्ट्रॉयर्स और कार्गो शिप्स तबाह हो सकते हैं। हौथीज ने अमेरिका को एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। हर गुजरता दिन अमेरिकन खजाने पर भारी पड़ रहा है और उनकी मिलिट्री डिटरेंस दुनिया की नज़रों में कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन क्या वाकई अमेरिका के पास कोई हल नहीं है?
امریکہ نے یمن کے اندر ہوتی ٹھکانوں پر کئی بار ایئر اسٹرائکس کی ہیں۔ ٹاماہاک میزائلز اور فائٹر جیٹس کے ذریعے ان کے ریڈار سسٹمز، ڈرون لانچ پیڈز اور اسلحہ خانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن ہوتھیز نے برسوں سے سعودی عرب کے خلاف جنگ لڑی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ پہاڑوں میں کیسے چھپنا ہے۔ ان کا زیادہ تر اسلحہ موبائل لانچرز پر ہے جو حملے کے فوراً بعد اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ امریکن خفیہ ادارے ان کی صحیح لوکیشن کا اندازہ لگانے میں ناکام رہے ہیں۔ ہر سٹرائک کے بعد ہوتھی ترجمان کا ایک ہی بیان آتا ہے: حملے جاری رہیں گے۔ یہ ضد اور حوصلہ امریکہ کے لیے حیرت انگیز ہے۔ وہیں دوسری طرف ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر ریڈ سی میں کوئی بھی بڑی کارروائی ہوئی تو وہ خاموش نہیں رہے گا۔ ایران کا ایک جاسوسی جہاز بحشاد ریڈ سی میں موجود ہے جو ہوتھیز کو ریئل ٹائم ڈیٹا فراہم کر رہا ہے، ایسا امریکہ کا الزام ہے۔ یہ سچویشن اب ایک ریجنل جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر ایران اور امریکہ براہ راست سامنے آ گئے تو پھر صرف ریڈ سی ہی نہیں بلکہ اسٹریٹ آف ہارموز بھی بند ہو سکتا ہے، جو دنیا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ اس پوری صورتحال میں اسرائیل کا کیا کردار ہے؟ ہوتیز کا کہنا ہے کہ ان کا نشانہ صرف اسرائیل ہے۔ ایلات کی بندرگاہ، جو اسرائیل کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے، اب تقریباً سنسان ہو چکی ہے۔ شپنگ کمپنیز نے وہاں جانا بند کر دیا ہے کیونکہ انشورنس پریمیمز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہاں جہاز لے جانا منافع کا سودا نہیں رہا۔ اسرائیل کی معیشت کو روزانہ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ اصل میں اسرائیل کو اس اقتصادی تباہی سے بچانے کے لیے ریڈ سی میں کودا ہے، لیکن وہ خود دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں ہوتیز کے لیے ہمدردی بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ غزہ کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک سائیکولوجیکل وار بھی ہے۔ امریکہ جو خود کو دنیا کا پولیس مین سمجھتا ہے، آج ایک ایسی تنظیم کے سامنے کھڑا ہے جس کے پاس نہ کوئی بڑی ایئر فورس ہے اور نہ ہی کوئی نیوی، لیکن ان کے پاس ول پاور ہے۔ ہوتیز نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس صحیح اسٹریٹجی ہو تو آپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ریڈ سی کی لہروں میں اب صرف پانی نہیں بلکہ دنیا کی نئی جیو پالیٹکس کی داستان لکھی جا رہی ہے۔ چین اور رشیا اس صورتحال کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ چین کی زیادہ تر تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہوتیز نے اب تک کسی چائنیز جہاز کو نشانہ نہیں بنایا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ چین کے ایران کے ساتھ گہرے تعلقات اسے اس جنگ سے محفوظ رکھ رہے ہیں۔ رشیا بھی اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ امریکہ اب دنیا کو سیکیورٹی دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اگر امریکہ ریڈ سی کو محفوظ نہیں بنا سکتا تو پھر دنیا کا اعتماد پیکس امریکانا سے اٹھ جائے گا۔ یہ صرف شپنگ کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے پاور سٹرکچر کی تبدیلی کی بات ہے۔ انڈیا نے بھی اپنے ڈسٹرائرز ریڈ سی کے قریب بھیجے ہیں کیونکہ اس کی اپنی تجارت متاثر ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی ملک کھل کر امریکہ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہر کسی کو ڈر ہے کہ وہ اس لمبی جنگ میں پھنس جائے گا۔ ہوتیز نے دنیا کو ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا ہے جہاں ہر راستہ نقصان کی طرف جاتا ہے۔ کیا دنیا ایک نئے سردی کی جنگ یعنی کولڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے یا پھر یہ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہے؟ اس کا فیصلہ آنے والے چند مہینے کر دیں گے۔ گلوبل سپلائی چین کے متاثر ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں روزمرہ کی چیزوں کی قیمت بڑھے گی۔ کار پارٹس سے لے کر الیکٹرانکس تک اور اناج سے لے کر دواؤں تک ہر چیز کی سپلائی لائن ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ ویسٹرن میڈیا اس پر شور مچا رہا ہے، لیکن سلیوشن کسی کے پاس نہیں ہے۔ برٹن نے بھی امریکن سٹرائکس میں ساتھ دیا ہے، لیکن ان کی اپنی عوام اس کے خلاف ہے۔ لندن کی سڑکوں پر لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیوں کسی اور کی جنگ میں کود رہے ہیں۔ ہوتیز نے ایک بہت بڑی حقیقت دنیا کے سامنے رکھ دی ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کچھ پرانے جذبے اور سستی ٹیکنالوجی دنیا کو روک سکتی ہے۔ انہوں نے اینٹی شپ بیلسٹک میسائلز کا جو استعمال کیا ہے وہ تاریخ میں پہلی بار کسی گروپ نے کیا ہے۔ اس سے پہلے صرف ریاستوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہوتی تھی۔ یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اگر آج ہوتیز نے یہ کیا ہے تو کل کوئی اور گروپ بھی یہی راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ دنیا کا سمندری قانون اب خطرے میں ہے اور انٹرنیشنل واٹرز اب سیف نہیں رہے۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ کے اندرونی حالات کی۔ پریزیڈنٹ بائیڈن پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف انہیں الیکشن کا سامنا ہے اور دوسری طرف ریڈ سی کا یہ بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اگر امریکہ مزید سخت قدم اٹھاتا ہے تو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو لیں گی، جو ان کے الیکشن کیمپین کے لیے زہر قاتل ہیں۔
अगर वो पीछे हटता है तो उसकी दुनिया भर में बदनामी होगी। हूतीज इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। वो अमेरिका की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। हर बार जब अमेरिका हमला करता है, हूतीज का स्टेटस दुनिया इस्लाम में मजीद बढ़ जाता है। उन्हें अब रेजिस्टेंस का हीरो माना जा रहा है। ये सिचुएशन अमेरिका के लिए कैच-22 बन चुकी है। न निगला जा रहा है और न उगला जा रहा है। इधर यमन के लोग, जो पहले ही बरसों की जंग और भूख का शिकार हैं, वो कहते हैं कि हमें मौत से डर नहीं लगता। जब एक पूरी कौम मौत से डरना छोड़ दे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज भी उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। रेड सी की ये हलचल अब सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं रहा, बल्कि ये दुनिया की मईशत और सियासत का नया रुख तय कर रहा है। जब हम बात करते हैं रेड सी की जुग्राफिया की, तो हमें समझना होगा कि बाब-अल मंदेब की चौड़ाई सिर्फ 18 माइल्स है। इतनी कम जगह में किसी भी जहाज को निशाना बनाना निहायत आसान है। हौथीज ने पहाड़ों की बुलंदी पर अपने सेंसर्स और कैमराज लगाए हुए हैं। उन्हें रेडार की भी जरूरत नहीं, वो आंखों से देखकर जहाज को पहचान सकते हैं। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर को वहां भेजा है, लेकिन वो भी इन सस्ते ड्रोन्स के सामने वल्नरेबल है। दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि $1 बिलियन का कैरियर एक सस्ते ड्रोन से डर रहा है। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का उरूज है। हौथीज ने ड्रोन्स को एक नया रुख दे दिया है। उन्होंने न सिर्फ ड्रोन्स बल्कि अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स यानी समुद्री ड्रोन्स का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये समुद्र के नीचे से आते हैं और इन्हें डिटेक्ट करना मजीद मुश्किल होता है। अमेरिका का प्लान प्रॉस्पेरिटी गार्डियन नाकाम होता दिख रहा है, क्योंकि वो डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं, और जब तक वो ऑफेंसिव होंगे तब तक रीजनल जंग शुरू हो चुकी होगी। ये वो खतरनाक खेल है जो रेड सी में खेला जा रहा है। तिजारती जहाज़ों के कैप्टन्स अब खौफजदा हैं। वो कहते हैं कि रेड सी से गुजरना ऐसा है जैसे रशियन रूलेट खेलना। किसी को नहीं पता कि अगला ड्रोन किस पर गिरेगा। कुछ जहाज़ अब अपनी AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर देते हैं ताकि वो रेडार पर नज़र ना आए। लेकिन हूथीज़ के पास दीगर तरीके भी हैं। कुछ जहाज़ तो अपना स्टेटस ऑल मुस्लिम क्रू या नो लिंक टू इजराइल लिखकर गुजरते हैं ताकि उन पर हमला ना हो। ये मंजर दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एक सुपर पावर की मौजूदगी में जहाज़ों को इस तरह की मिन्नत समाजत करनी पड़ रही है। इससे साबित होता है कि समुंदर पर अब अमेरिका की हुक्मरानी ख़त्म हो रही है। इंश्योरेंस कंपनीज ने वॉर रिस्क प्रीमियम्स को 10 गुना बढ़ा दिया है। कुछ केसेस में तो इंश्योरेंस मिलती ही नहीं। इसका मतलब यह है कि छोटी कंपनीज मार्केट से बाहर हो जाएंगी और सिर्फ बड़ी मछलियां ही रह जाएंगी। ये दुनिया की मईशत में एक नया मोनोपोली सिस्टम पैदा कर सकता है। रेड सी की ये हलचल दुनिया को एक नए इक़्तिसादी निज़ाम की तरफ धकेल रही है, जहां रास्ते महफूज नहीं मगर ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कब तक चलेगा। अमेरिका और यूके ने यमन पर सिलसिलेवार हमले किए हैं, लेकिन हूथी लीडरशिप का कहना है कि उनकी सलाहियत का सिर्फ 10% नुकसान हुआ है। उन्होंने अपने एसेट्स को ज़मीन के नीचे बंकर्स में छुपाया हुआ है। ये बंकर्स सदियों पुरानी केव्स और जदीद इंजीनियरिंग का इम्तिजाज हैं। जब तक ग्राउंड इन्वेजन नहीं होती, हूथीज़ को ख़त्म करना नामुमकिन है। और ग्राउंड इन्वेजन का मतलब है वियतनाम या अफगानिस्तान जैसी एक और लंबी जंग, जिसका मुतहम्मिल अमेरिका अब नहीं हो सकता। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को डर है कि अगर उन्होंने यमन में पैर रखा तो पूरा मिडल ईस्ट आग की लपट में आ जाएगा। सऊदी अरब, जो पहले ही हूथीज़ से सुलह कर चुका है, वो भी इस जंग में दोबारा नहीं पड़ना चाहता। वो जानते हैं कि हूथीज़ उनके ऑयल फैसिलिटीज़ को दोबारा निशाना बना सकते हैं। इसलिए अमेरिका इस जंग में अकेला खड़ा है। उसके इत्तेहादी सिर्फ बातों तक महदूद हैं, ज़मीन पर कोई भी साथ देने को तैयार नहीं। ये अमेरिका की अज़मत के खात्मे की एक और निशानी है। दुनिया की सप्लाई चेन का जो नुकसान हो रहा है, उसका सबसे ज़्यादा असर यूरोप पर पड़ रहा है। यूरोप की इंडस्ट्रीज़, खास तौर पर कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी प्रोडक्शन रोक दी है क्योंकि पार्ट्स एशिया से नहीं आ रहे। टेस्ला और वोल्वो ने अपने यूरोपियन प्लांट्स में काम बंद करने का ऐलान किया है। ये सिर्फ शुरुआत है। अगर रेड सी मज़ीद 6 महीने बंद रहता है तो यूरोप में रिसेशन यानी माशी बहरान पक्का है। वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट को सुएज कैनाल से मिलने वाली रेवेन्यू में 40 से 50% कमी आ चुकी है। इजिप्ट पहले ही माशी मुश्किलात का शिकार है और ये नुकसान उसकी मईशत को डुबा सकता है। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो एक मुल्क से शुरू होकर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। हौदीज़ ने सिर्फ इजराइल को निशाना बनाया था, लेकिन उसका असर हर उस शख्स पर पड़ रहा है जो दुनिया में कहीं भी बैठकर कोई चीज़ खरीद रहा है।
امریکہ کا پلان ناکام اس لیے ہے کیونکہ وہ صرف فوجی حل سوچ رہا ہے، جبکہ یہ مسئلہ سیاسی اور اقتصادی ہے۔ جب تک غزہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ریڈ سی کی لہروں میں سکون نہیں آئے گا۔ ہوتی پروپیگنڈا مشین بھی بہت ایکٹیو ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر اپنے حملوں کی ہائی ڈیفینیشن ویڈیوز ریلیز کرتے ہیں جو دنیا بھر میں وائرل ہو جاتی ہیں۔ ان ویڈیوز میں انہیں زائنسٹ طاقتوں کے خلاف لڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اس سے انہیں نہ صرف یمن میں بلکہ پوری عرب دنیا میں مقبولیت مل رہی ہے۔ لوگ انہیں ریئل ہیروز کہہ رہے ہیں جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ سافٹ پاور کی جنگ ہے جو امریکہ ہار رہا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ خود کو فریڈم آف نیویگیشن کا علم بردار کہا ہے، لیکن آج وہ اپنے دوستوں کے جہازوں کو بھی نہیں بچا پا رہا۔ ہوتیز نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس دریافتی ذہن اور تھوڑی سی ہمت ہو تو آپ ٹیکنالوجی کے غرور کو مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ ریڈ سی میں ہونے والی یہ ہلچل دنیا کو بتا رہی ہے کہ اب کوئی بھی راستہ محفوظ نہیں جب تک انصاف نہ ہو۔ امریکہ کا آپریشن پراسپیرٹی گارڈین صرف ایک کاغذی شعر ثابت ہوا ہے، جبکہ حقیقی اختیار اب ان کے ہاتھ میں ہے جو سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو کر میزائلز لانچ کر رہے ہیں۔ مستقبل کیا ہوگا؟ کیا دنیا اس نئے نارمل کو تسلیم کر لے گی؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب شپنگ کمپنیز اپنے جہازوں کو ہمیشہ کے لیے کیپ آف گڈ ہوپ پر شفٹ کر سکتی ہیں۔ اس سے ریڈ سی کی اہمیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کا خامیازہ دنیا کو مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ دوسری طرف چائنا اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو مزید تیزی سے پھیلائے گا تاکہ وہ سمندری راستوں پر انحصار کم کر سکے۔ لینڈ روٹس یعنی ریلویز اور روڈز کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ امریکہ کا دنیا پر جو کنٹرول تھا وہ ان سمندری راستوں کی وجہ سے تھا۔ اگر یہ راستے اس کے کنٹرول سے نکل گئے تو اس کی ہیجیمنی ختم ہو جائے گی۔ ہاؤدیز نے شاید دنیا کی تاریخ کا ایک نیا باب لکھ دیا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں بڑی قوتیں اب محفوظ نہیں اور چھوٹے گروپس دنیا کی فتیر بدل سکتے ہیں۔ ریڈ سی کی یہ جنگ اب صرف میسائلز اور ڈرونز کی نہیں بلکہ دنیا کے نئے نظام کی جنگ ہے۔ امریکہ کا پلان ناکام ہو چکا ہے اور اب دنیا کو کسی نئے حل کی تلاش ہے۔ اس پوری صورتحال میں ایک اہم پہلو انشورنس سیکٹر کا ہے۔ لندن کی لائڈز جیسی بڑی انشورنس مارکیٹ اب ریڈ سی کو ہائی رسک زون قرار دے چکی ہے۔ جب کوئی علاقہ اس کیٹیگری میں آتا ہے تو وہاں سے گزرنے کا خرچہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اکثر کمپنیاں راستہ بدلنے میں ہی عافیت سمجھتی ہیں۔ لیکن جو جہاز ابھی بھی وہاں سے گزر رہے ہیں ان پر آرمڈ گارڈز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ لیکن ڈرونز اور بیلسٹک میسائلز کے سامنے آرمڈ گارڈز کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ یہ گارڈز صرف پائرٹ سے لڑ سکتے ہیں، ڈرون سے نہیں۔ امریکہ نے کوشش کی کہ وہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کو اس میں شامل کرے، لیکن کوئی بھی کمپنی اتنا بڑا رسک لینے کو تیار نہیں۔ ہوتھیز نے دنیا کی سب سے بڑی نیوی کو ان کے اپنے ہی گیم میں ہرا دیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ ہر ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرے گا اور آخرکار اس کا سٹاک ختم ہو جائے گا۔ یہ وار آف ایٹریشن ہے، یعنی دشمن کو تھکا تھکا کر مارنا۔ امریکہ تھک رہا ہے، اس کے اکانومی پر بوجھ بڑھ رہا ہے اور اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے۔ ریڈ سی کے اس بحران نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک وہ جو امریکہ کے ساتھ ہیں اور دوسرے وہ جو خاموش ہیں یا ہوتیز کی حمایت کر رہے ہیں۔ رشیا اور چائنا نے UNSC میں امریکن سٹرائکس کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بنا UN مینڈیٹ کے یمن پر حملہ کرنا غیر قانونی ہے۔ اس سے دنیا میں امریکہ کی اخلاقی حیثیت مزید گر گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف ایران نے اپنے البوز ڈسٹرائر کو ریڈ سی میں بھیج کر یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب سوچئے، اگر ایک ہی سمندر میں امریکن، برٹش، ایرانین اور انڈین نیوی کے جہاز موجود ہوں تو کسی بھی ایک غلطی سے کتنی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری پوری دنیا کو تیسری لڑائی ورلڈ وار 3 کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ہوتیز اس وقت وائلڈ کارڈ ہیں، ان پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں۔ امریکہ نے انہیں ٹیررسٹ لسٹ میں دوبارہ شامل کر دیا ہے، لیکن ہوتیز کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ یہ بے خوفی ہی امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ معیشت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو انفلیشن کا ایک نیا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ انرجی پرائسز بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ یورپ میں گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ قطر سے آنے والے LNG ٹینکرز نے راستہ بدل لیا ہے۔ سوچئے، یورپ کی سردیوں میں جب گیس کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے تب یہ راستہ بند ہونا کتنا بڑا دھکا ہے۔ ہاؤتھیز نے بہت سوچ سمجھ کر یہ وقت چنا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ دنیا اس وقت انرجی کے لیے کتنی ڈیسپریٹ ہے۔ امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے تیل نکالنے کی کوشش کی ہے تاکہ قیمتیں کنٹرول میں رہیں، لیکن یہ ٹیمپرری حل ہے۔
حقیقی حل صرف راستے کا کھلنا ہے، لیکن راستہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک حوثیز کو ان کے مطالبات نہیں ملتے۔ یہ ایک ایسی بلیک میلنگ ہے جو دنیا کی سپر پاور کے سامنے کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ ان کی ہر ٹیکنالوجی، ہر انٹیلیجنس اور ہر سٹرائک ناکام ہو رہی ہے۔ یمن کی جیوگرافی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ملک پہاڑوں، گھاٹیوں اور ساحل کا ایک ایسا مجموعہ ہے جہاں کوئی بھی بحری فوج کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہوتھیز نے برسوں تک سعودی عرب اور UAE کی جوائنٹ فورسز کا مقابلہ کیا ہے۔ انہیں اے سیمیٹرک وارفیئر کا ماسٹر مانا جاتا ہے۔ وہ اپنے میسائلز کو کنٹینرز میں چھپا کر رکھتے ہیں اور اچانک نکل کر فائر کر دیتے ہیں۔ جب تک امریکن سیٹلائٹ انہیں دیکھتی ہے، وہ غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ امریکہ نے ڈرون ٹیکنالوجی میں بلینز انویسٹ کیے ہیں، لیکن ہوتھیز نے دکھا دیا کہ ان کے لو کاسٹ سلیوشن زیادہ بہتر ہیں۔ وہ کامیکازی ڈرونز استعمال کرتے ہیں جو سیدھا جہاز سے ٹکراتے ہیں۔ ان ڈرونز کو بنانا آسان ہے اور انہیں روکنا مشکل۔ امریکہ کے لیے یہ جنگ ایک ملٹری نائٹ میئر بن چکی ہے۔ ہر روز پینٹاگن سے نئے بیان آتے ہیں، لیکن زمین پر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ ہوتھیز کا مورال بلند ہے اور وہ دنیا کو یہی دکھا رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا غرور توڑ دیا ہے۔ اس پوری صورتحال کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ رشیا کو اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا کی توجہ یوکرین سے ہٹ کر مڈل ایسٹ پر چلی گئی ہے۔ امریکہ کے ریسورسز اب دو جگہوں پر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ وہ یوکرین کو بھی اسلحہ دینا چاہتا ہے، اسرائیل کی بھی مدد کر رہا ہے، اور اب ریڈ سی میں بھی پھنسا ہوا ہے۔ امریکہ کا ڈیفنس بجٹ دباؤ میں ہے۔ دوسری طرف چائنا اپنا آلٹرنیٹیو روٹ یعنی مڈل کوریڈور کو پروموٹ کر رہا ہے، جو سینٹرل ایشیا سے گزرتا ہے۔ یہ دنیا کی جیو پولیٹکس کا ایک بڑا شفٹ ہے۔ سمندری راستے جو کبھی ویسٹ کے کنٹرول میں تھے، اب وہ انسیکیور ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لینڈ پاورز کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ ہاؤدیز نے انجانے میں یا شاید جان بوجھ کر دنیا کو ایک نئے راستے پر ڈال دیا ہے۔ ریڈ سی کی ہلچل اب صرف یمن تک محدود نہیں، یہ واشنگٹن، بیجنگ اور ماسکو کے کوریڈورز میں محسوس کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے پورٹس پر اب جہازوں کا رش بڑھ گیا ہے۔ جو جہاز افریقہ سے گھوم کر آ رہے ہیں، ان کی ٹائمنگ آؤٹ ہو چکی ہے۔ اس سے پورٹ کنجیشن پیدا ہو رہی ہے۔ سنگاپور سے لے کر روٹرڈیم تک ہر بندرگاہ پر مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ایمٹی کنٹینرز کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ شپنگ کاسٹ جو پہلے $1500 تھی، اب $5000 سے اوپر چلی گئی ہے۔ یہ سب کچھ کنزیومر کی جیب سے جائے گا۔ سوچئے، آپ جو موبائل فون یا کپڑے خریدتے ہیں، ان کی قیمت میں ٹرانسپورٹ کا کتنا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ہوتیز نے دنیا کے ہر گھر تک اپنی جنگ پہنچا دی ہے۔ امریکہ کا پلان ناکام اس لیے ہے کیونکہ وہ سپلائی چین کی حفاظت نہیں کر سکا۔ آپریشن پراسپیرٹی گارڈین کے باوجود بڑی شپنگ کمپنیز نے وہاں واپس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حفاظت کی گارنٹی کافی نہیں، ہمیں رزلٹ چاہیے، اور رزلٹ تب تک نہیں آئے گا جب تک حملے بند نہیں ہوتے۔ حملے تب تک بند نہیں ہوں گے جب تک غزہ میں سیز فائر نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی لوپ ہے جس کا سرا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ امریکہ کی نیوی کو اب ایک نئے قسم کے خطرے کا سامنا ہے: سیچوریشن اٹیکس۔ ہوتھیز ایک ساتھ 20-30 ڈرونز اور میسائلز فائر کرتے ہیں۔ کسی بھی شپ کے ڈیفنس سسٹم کے لیے اتنے سارے ٹارگٹس کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایک بھی میسائل نکل گیا تو وہ تباہی مچا سکتا ہے۔ امریکہ نے اپنے نئے لیزر ویپنز کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ ابھی تک کامبیٹ ریڈی نہیں ہے۔ اس جنگ نے امریکہ کی ملٹری ٹیکنالوجی کی کمزوریاں دنیا کے سامنے ننگی کر دی ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ کیسے ایک سستا ڈرون $1 بلین کے شپ کے نظام کو چکما دے سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجیکل اوور میچ کا خاتمہ ہے۔ ہوتھیز نے ثابت کیا ہے کہ جنگ صرف پیسوں سے نہیں بلکہ اسٹریٹجی اور صحیح وقت پر صحیح حملے سے جیتی جاتی ہے۔ ریڈ سی میں امریکہ کی موجودگی اب صرف ایک سمبولک حیثیت رکھتی ہے۔ وہ وہاں ہیں، لیکن وہ راستہ کھولنے میں ناکام ہے۔ یہ ایک کرۂ ارض کی سب سے بڑی ملٹری فورس کی سب سے بڑی ہیوملیشن ہے۔ مڈل ایسٹ کے دیگر ملک بھی صورتحال سے پریشان ہیں۔ جارڈن، سعودی عرب اور UAE سب کی معیشت متاثر ہو رہی ہے، لیکن وہ کھل کر کچھ کہنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عوام ہوتھیز کے اس اقدام کو پسند کر رہی ہے۔ یہ رولرز ایک طرف امریکہ کے اتحادی ہیں اور دوسری طرف اپنی عوام کے جذبات سے ڈرتے ہیں۔ ہوتھیز نے ان تمام حکمرانوں کو ایک مشکل امتحان میں ڈال دیا ہے۔ سعودی عرب نے جو ویژن 2030 بنایا ہے، اس کے لیے ریڈ سی کی سیکیورٹی نہایت ضروری ہے۔ وہ وہاں بڑے بڑے ٹورزم پروجیکٹس بنا رہے ہیں۔ اگر وہاں میزائلز چلتے رہے تو کوئی ٹورسٹ وہاں نہیں آئے گا۔
اس لیے سعودی عرب خاموشی سے ہوتھیز کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ امریکہ کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ یہ امریکہ کے لیے ایک اور جھٹکا ہے کہ اس کا پرانا اتحادی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ امریکہ اب اس خطے میں اکیلا پڑ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریڈ سی کا بحران دنیا کی پاور ڈائنامکس کو بدل رہا ہے۔ امریکہ کا پلان ناکام ہو چکا ہے کیونکہ اس نے دشمن کو کمزور سمجھا تھا۔ ہوتھیز نے دکھا دیا کہ وہ صرف ایک ریبل گروپ نہیں ہے بلکہ ایک ڈسپلنڈ اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ فورس ہیں۔ انہوں نے دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور بڑی قوتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس نئے چیلنج کا کوئی سیاسی حل نکالتی ہے یا پھر ایک ایسی جنگ میں کودتی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ ریڈ سی کی لہریں آج بھی پرشور ہیں اور وہ دنیا کو بتا رہی ہیں کہ پرانا وقت گزر چکا ہے، اب طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ جو کل تک حکمران تھے وہ آج پریشان ہیں اور جو کل تک کچھ نہیں تھے انہوں نے دنیا کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ ریڈ سی میں مچنے والی یہ ہلچل دنیا کی معیشت اور سیاست کا نیا رخ طے کر چکی ہے۔ اگلا قدم کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اب دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اس انویسٹیگیٹو رپورٹ کے آخر میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ریڈ سی صرف ایک سمندر نہیں بلکہ دنیا کی معیشی رگوں میں دوڑنے والا خون ہے۔ اگر یہ خون رک گیا تو دنیا کا نظام تھم جائے گا۔ امریکہ نے کوشش کی کہ وہ فورس کے ذریعے اس نظام کو جاری رکھے، لیکن فورس ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی۔ ہوتیز نے اے سیمیٹرک ڈیفنس کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ کیسے جیو پولیٹیکل لیوریج استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا مقصد صرف جہاز روکنا نہیں تھا، ان کا مقصد دنیا کی توجہ غازہ کی طرف دلانا تھا، اور اس میں وہ کامیاب رہے ہیں۔ آج ہر انٹرنیشنل فورم پر ریڈ سی اور غازہ کا ذکر ایک ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہوتیز کی سب سے بڑی ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک فتح ہے۔ امریکہ کا پلان ناکام اس لیے ہوا کیونکہ وہ صرف سمٹم کا علاج کر رہا تھا، بیماری کا نہیں۔ بیماری کی جڑ کہیں اور ہے، اور جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا ریڈ سی میں ہلچل جاری رہے گی۔ دنیا کی معیشت کو اگر بچانا ہے تو انصاف اور امن کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، ورنہ یہ سمندر اسی طرح بڑی قوتوں کا قبرستان بنتا رہے گا۔ مزید انفارمیشن کے لیے سبسکرائب کریں۔